अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 अप्रैल 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ चीन अपनी लाजवाल दोस्ती को निभा रहा है। पाकिस्तान के लिए चीन की जानिब से खुसूसी तौर पर कोरोना वैक्सीन की फराहमी का सिलसिला जारी है ताकि पाकिस्तान के अंदर भारत तर्ज की तबाही ना फैले, पाकिस्तान के अंदर भारत तर्ज की मुसीबत लोगों को फेस ना करना पड़े। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैली हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन चाइना की जानिब से फराहम की गई कोरोना वैक्सीन शहरियों तक पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के इदारे की जानिब से कहा गया है कि 24 घंटे के दौरान 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तान के शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है और पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन की फराहमी, वेंटिलेटर की फराहमी और दीगर तिब्बी सहूलियात के लिए भी चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर चीन के सफ़ीर ने कहा है कि CPEC के तारीखी मनसूबे पर काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाइना के ख़िलाफ़ दुश्मन या दहशतगर्द जो हमले कर रहे हैं, चाइना इससे खौफज़दा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामलात को और इसी तरह से पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है इसके लिए चाइना अपना किरदार अदा करता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 70 सालों से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिससे दोनों मुल्कों की इकॉनमी बेहतर हो रही है और दोनों मुल्कों को फ़ायदा पहुँच रहा है। बाहमी जो माहदे किए गए थे या बाहमी जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं, जनरल बिलाल अकबर, उन्होंने मुलाकात की है। पाकिस्तान के सदर की जानिब से किंग सलमान को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया गया है। पाकिस्तान के सदर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की तामीर तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगा और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के अंदर जो हमले हो रहे हैं हूसियों के खिलाफ, हूसियों की जानिब से इन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान ने भरपूर हिमायत और सपोर्ट की यकीन दहानी भी सऊदी अरब को करवा दी है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने आज बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए काबुल हुकूमत के मज़ीद 5 बड़े फ़ौजी अड्डों को उड़ा दिए हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के तकरीबन 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान के ज़राए इब्लाग बताते हैं कि आज मुख्तलिफ सूबों के अंदर काबुल हुकूमत के 5 बड़े फ़ौजी अड्डों को उड़ाया गया है, जिसमें काबुल हुकूमत के 70 के करीब फ़ौजी एहलकार हलाक के ज़ख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और काबुल हुकूमत अपने फ़ौजी यूनिट से और फ़ौजी अड्डे छोड़कर फ़रार हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान पर काबुल हुकूमत की जानिब से एक और इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तालिबान ने गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर हमले करके तकरीबन 250 के करीब आम शहरियों को कत्ल किया है, उन्हें जाँ बहक किया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि निहत्ते शहरियों पर हमले हम नहीं बल्कि काबुल हुकूमत खुद करती है। इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और हमें बदनाम किया जा रहा है। हम इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करते हैं। निहत्ते शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हम उसी तरह करते हैं जिस तरह से हम अपनी इमारत इस्लामिया और अपने मुजाहिदीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सरकारी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने वाले लोग हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप को और उनके मोबाइल की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी की जा रही है और उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही है। इस हवाले से मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले तमाम के तमाम मुसलमान जो सरकारी इदारों में नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, उनके मुस्तकबल को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। भारत की जानिब से एक बाकायदा टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर
اندر جو مسلمان ملازمین ہیں ان کی مانیٹرنگ کرے گی، تاکہ اگر وہ مودی حکومت یا بھارت کے خلاف یا کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے یا کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے حوالے سے کچھ وہ آواز اٹھاتے ہیں یا اس پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا، انہیں غدار قرار دے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر متنازع اقدامات مودی کی جانب سے جاری ہیں۔ ان متنازع اقدامات کو ختم کروانے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ جہاد ہے۔ جب تک کشمیری اس جہاد کے ذریعے سے فریڈم فائٹر کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، غزوہ ہند کے نام پر بھارتی فورسز کے خلاف حملے کرتے رہیں گے، تب تک مودی حکومت کے مظالم آگے نہیں بڑھیں گے، ورنہ مودی حکومت رفتہ رفتہ کشمیر سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کرونا وائرس میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی علاقوں کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے بھارت کے اندر جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس میں مودی حکومت بھارت کے شہریوں کو سہولیات فراہم نہیں کر پا رہی ہے، تو کشمیر کے اندر تو لوگوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ناظرین کرام، کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ بھارت کے اندر اور کشمیر کے اندر کرونا وائرس کی نئی شکلیں بھی اور نئی قسمیں بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ایسے میں بھارت نے چائنا سے، رشیا سے، فرانس سے، یورپ سے اور امریکہ سے مدد مانگ لی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، اب امریکہ کی جانب سے بھارت کو آکسیجن کی فراہمی، وینٹیلیٹرز کی فراہمی اور دیگر طبی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کو ہنگامی بنیادوں پر یہ سہولیات بطور امداد فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ ناظرین کرام مودی حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے مسلسل استعفوں کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت عوام کی صحت پر اگر کام کرتی، توجہ دیتی، تو آج بھارت کے اندر صحت کا سسٹم نہ بیٹھتا اور یوں لوگ سڑکوں پر بری طرح سے نہ مرتے اور ہسپتالوں کے اندر آکسیجن کی فراہمی کم نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی فوج کو خصوصی طور پر ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ بیرون ممالک سے آکسیجن لانے کے لیے جنگی جہازوں کو استعمال کرے۔ بھارت کی فضائیہ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر آپریشن شروع کر چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ٹویٹر، فیس بک پر حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ بھارتی حکومت نے کرونا کے حوالے سے متنازع ٹویٹس کرنے والے اور اسی طرح سے متنازع پوسٹیں کرنے والے لوگوں کے اکاؤنٹس کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سری لنکا سے ہے۔ سری لنکا کے اندر ایک مسلمان سابق وزیر جن کا نام بدیع الدین بتایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ 2019 میں ایسٹر کے موقع پر جو دھماکے سری لنکا کے اندر ہوئے تھے اس میں اس مسلمان وزیر کا ہاتھ رہا ہے اور اس مسلمان وزیر کے دہشت گردوں سے تعلقات رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سری لنکا کے اندر مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا کے اندر کرونا وبا کا پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا۔ مسلمانوں کی میتوں کو تدفین کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں جلایا جاتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف جو خواتین ہیں ان کو حجاب اور برقع پہننے پر پابندی کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان سری لنکا کے مسلمانوں کے لیے مدد کر رہا ہے اور سری لنکا کے اندر بھارت کی وجہ سے جو مسلمانوں پر ظلم ہے اس کو رکوانے کے لیے پاکستان اپنا مرکزی رول پلے کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترک فورسز نے کرد باغیوں کے خلاف کامیاب آپریشن کرتے ہوئے مزید 6 کرد باغیوں کو شمالی عراق کے اندر ہلاک کر دیا ہے۔ ترکی کے اندر خفیہ فورسز کا آپریشن بھی جاری ہے جس میں کئی کرد باغیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ ترکی کے خلاف اب یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے متنازع حملے ہو سکتے ہیں، لہٰذا اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے ترکی پر جو الزام عائد کیا ہے کہ 1915 کے اندر آرمینین نسل کے عیسائیوں کا قتل عام ترکی کی جانب سے ہوا تھا، جس میں 15 لاکھ سے زائد آرمینیا کے عیسائیوں کو سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے قتل کیا تھا۔ اس الزام اور اس جھوٹے بیان کے بعد امریکہ کے اندر ترک شہری احتجاج کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ترکی کے اندر امریکی سفیر کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ گھناؤنا الزام اور تاریخ کو مسخ کرنے کی سازش امریکہ کی قبول نہیں ہوگی، اور مختلف جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ بھی جو بائیڈن کے اس بیان کی تردید کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مورخین بھی اس واقعے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ دراصل
غیر ملکی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کو بدنام کرنے کے لیے آرمینین نسل کے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا اور الزام ترکی کے مسلمانوں پر اور ترکی کی فوجوں پر لگا دیا گیا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یمن سے حوثیوں نے مزید سعودی عرب پر میزائل حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کے اہم اسٹریٹجک اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن سعودی اتحاد نے فضا میں بیلسٹک میزائلوں کو ڈرون طیاروں کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سعودی عرب کی ویب سائٹ العربیہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ حوثیوں کی جانب سے باقاعدہ جو پرائمری کے اور اسی طرح سے مڈل کلاس کے بچے ہیں اسکول کے، ان کو ملیشیاؤں کے اندر بھرتی کیا جا رہا ہے، تنظیم کے اندر بھرتی کر کے اسلحہ چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں استعمال کر کے نہتے شہریوں کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان سے سعودی عرب کے اندر فروٹ کی ترسیل کی شکل میں جو منشیات کی سمگلنگ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور لبنان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی منشیات کی سمگلنگ کرتے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آرمینیا سے ہے۔ آپ جانتے ہیں آرمینیا کے وزیر اعظم جو عیسائی وزیر اعظم ہیں نکولوس باشنیان جن کا نام ہے، وہ آذربائیجان سے شکست کھا گئے تھے قراباغ کے اندر، جس کے بعد آرمینیا کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور عوام کی جانب سے آرمینیا کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب آرمینیا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جون میں ہونے والے انتخابات میں دوبارہ وہ کامیابی حاصل کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام قراباغ ہے اور اسی طرح سے دیگر اہم علاقوں پر آذربائیجان نے ترکی کی مدد سے فتح حاصل کی تھی اور صلیبی آرمینی وزیر اعظم کو شکست ہوئی تھی، جن کو فرانس، یونان اور دیگر ملکوں کی جانب سے بھرپور سپورٹ بھی حاصل رہی تھی۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام برما، میانمار اور اسی طرح سے چائنا سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے اندر فوجی بغاوت کے خلاف انڈونیشیا کے اندر جکارتا میں جو ایشین نژاد ممالک کا ایک اجلاس ہوا ہے اس میں فوجی جرنیلوں پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مخالفین کا قتل عام روکیں، مخالفین کو جیلوں سے رہا کیا جائے اور نہتے جو مظاہرین ہیں ان پر حملے نہ ہوں۔ لیکن برما کے اندر احتجاج بھی جاری ہے اور برما کے اندر جو مخالفین ہیں فوج کے وہ سڑکوں پر ہیں اور فوج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور درجنوں لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یورپی ممالک سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چائنا ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر حالات کو خراب کیے ہوئے ہے، لہٰذا یورپی ممالک چائنا کے خلاف پابندیاں عائد کریں، جس پر چائنا نے یورپی ممالک کو شدید دھمکیاں دی ہیں کہ اگر ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں، پابندیاں عائد کی گئیں، ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر جو حالات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو یورپ کے خلاف چائنا بھی بڑی بڑی پابندیاں لگا دے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں روس کے خلاف یورپ کی جنگ جاری ہے، روس کے سفیروں کو یورپ سے نکالا جا رہا ہے اور روس بھی یورپ کے سفیروں کو اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہے۔ اب چائنا کے ساتھ بھی اسی طرح کی سر جنگ یورپی ممالک کی شروع ہونے والی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ جنوبی افریقہ سے ہے۔ ناظرین کرام جنوبی افریقہ کی کرکٹ کے ایک کرکٹر ہیں جو باؤلنگ کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا نام فارچون تھا پہلے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اپنی خواہش اور اپنی پسند کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور انہیں اس پر خوشی بھی ہے۔ اس حوالے سے جو جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے اندر ایک کھلاڑی ہیں تبریز شمسی، مسلمان کھلاڑی، انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام جنوبی افریقہ کی کرکٹ کے اندر اس سے پہلے بھی ایک شخص تھے، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنا نام ولید رکھا تھا اور اب یہ فارچون نامی شخص مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا نام عماد رکھا ہے۔ اچھی بات ہے، رمضان المبارک کے اندر اس طرح دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے اور لوگ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں اور اللہ کے صفاقی دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی کہ وہ اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کی دعوت کے لیے جتنا ہو سکے اپنا کردار ادا کرے، لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سنیے میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔